बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा, पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में आइन और पाकिस्तान में इंतखाबात के खिलाफ मुल्ला फजल की जमात JUI का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा सनसनी खेज मुआहदा सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। और इस मुआहदे का इंकशाफ अमरीकी सफारत खाने की खुफिया रिपोर्टों में किया गया है। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं यहां आपको यह बताता चलूं कि चंद दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रुकनी वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले हलकों ने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तादाद में इस मुलाकात की मुखालफत की थी। इस मुलाकात के चंद दिनों के बाद तो सुकून रहा, मगर आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से इमरान खान के खिलाफ इंतहाई घटिया और गिरे हुए बयान ने जो है वो JUI फे और मौलाना फजल रहमान की असलियत पाकिस्तानी अवाम पर आश्कार कर दी है। और इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले यह ज़रूरी है कि आपके सामने यह रखा जाए कि मौलाना फजल रहमान का असल क्या, उनके वालिद मोहतरम कौन और पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत के खिलाफ क्या उनका किरदार रहा। बज़ाहिर 1973 के आइन के हवाले से बड़े चैंपियन, बड़े जमहूरी रहनुमा, लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ मुमासलतें। इससे पहले कि इस खबर की तफसीलात में लेकर जाएं आपको, मौलाना फजल रहमान की अपने बाप मुफ्ती महमूद से मिलती जुलती। भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक जब चली तो मुफ्ती महमूद उसके रहनुमा थे और पीछे उस वक्त के माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार। और फिर जब इमरान खान के खिलाफ PDM नामी तहरीक शुरू की गई जिसका मकसद इमरान खान की आईनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से घर भेजना था, तो उसके पीछे मुफ्ती महमूद के उसकी सरबराही मुफ्ती महमूद के साहबजादे मौलाना फजल रहमान के हाथ में दी गई। और इसके पीछे भी पाकिस्तान के माफिया, हैंडलर और सहूलतकार। मेरे हाथ में अहम तरीन दस्तावेजात हैं। तफसील आपके सामने रखने से पहले मैं आपको यह भी बताऊं कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब ना करके इंतखाबात के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से ताकतवर हलकों की जानिब से बिल आखिर जनवरी 24 की तारीख का जब ऐलान किया गया, जनवरी 24 के आखिरी हफ्ते की तारीख जब सामने आई और अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर चुका, तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने इसकी मुखालफत की और कहा कि जनाब सर्दी बहुत ज्यादा होगी। अब ये तमाम तर चीजें किस जानिब इशारा करती हैं? पहले मौलाना फजल रहमान का मैं वो बयान आपके सामने रख दूं जो कि 3 दिन बाद सामने आया। असद कैसर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 रुकनी वफ्द था, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत किया। और मौलाना फजल रहमान ने अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इस मुलाकात का भी उन्होंने ख्याल ना रखा। और मैं हैरान हूं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जैसे मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर किसी तौर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से यह मुलाकात करके गलत किया और मौलाना फजल रहमान इस मुलाकात को और माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इस मुलाकात को इमरान खान के खिलाफ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाद में अगरचा ये बात वाज़ेह होगी कि वो जो 4 रुकनी वफ्द था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजाज़त नहीं लेकर गया था। बकौल असद कैसर के मामला सियासी मामलात का नहीं था, बल्कि अपनी पख्तून रवायात की वजह से उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर जो हमला हुआ था JUI फे पर, उसके हवाले से अफसोस का इजहार करना था और ताज़ियत करनी थी उनकी खुशदामन के इंतकाल पर। लेकिन बदले में मौलाना फजल रहमान ने क्या किया? जलसा था जनाब उनका कोयटा के अंदर और जनाब मामला था फ़लस्तीन के हवाले से, ये था मामला उनका जनाब अली। और उन्होंने क्या कहा कि हमने जिस तरह सेहोनी एजेंट को अपने वतन अजीज़ में शिकस्त दी, तुम्हारी सरजमीन पर तुम्हें शिकस्त देंगे। और रिपीट आगे चलकर उन्होंने कहा कि दुनिया भर की यहूदी लाबी पर वाजे कर देना चाहता हूं, सेहूनी काब्जों पर वाजे कर देना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान में जिस एजेंट को भेजा था हमने आज उसको शिकस्त दे दी थी और वो मकाफात अमल का शिकार है। हमने अपने वतन अजीज में उसको शिकस्त दी है और आपकी सरजमीन पर भी
ان کو شکست دیں گے۔ اب یہاں سے مولانا فضل الرحمان کے اس انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے جو بیان ہے اس کا جناب جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ تفصیلات جب اس کی مزید سامنے آئیں گی پاکستانی عوام کے، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ اس بات پر فخر محسوس کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے، انہیں یقینی طور پر اپنی اس رائے سے رجوع کرنا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب معاملہ کیا ہے، یہ وہ شخص مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جن کی اپنی جماعت JUI کے ایک سابق رکن مولانا اجمل قادری نے انکشاف کیا تھا چند عرصہ پہلے کہ نواز شریف نے مجھے اسرائیل بھیجا تھا، اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی، اور انہوں نے اسرائیلی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور کابینہ کے ممبران سے ملاقات کی تھی، اور دورے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی حمایت سے JUI اس وقت ان کی اتحادی ہوا کرتی تھی، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ اب یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب دوسری جانب پھر مولانا فضل الرحمان کا بھارت آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ چند دن پہلے کی خبر آپ کے سامنے رکھوں کہ مولانا فضل الرحمان کا موسم کی خرابی کے باعث دورہ بھارت مؤخر، اور بھارت کیوں ان کا آنا جانا ہے، قائد اعظم کے تو خلاف وہ باتیں کرتے ہیں لیکن گاندھی جی کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ اسرائیل اور را کے ایجنٹ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ ایسا انہوں نے ایک سال پہلے بھی اس قسم کا اکتوبر 2022 میں بیان دیا، اور آج پھر انہوں نے عمران خان کے اوپر اس قسم کا جو گھٹیا الزام ہے وہ لگایا۔ اب آپ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ دستاویزی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ جناب کتاب ہے، نام ہے اس کا امریکی رپورٹیں، اور یہ جناب مقبول ارشد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے کچھ 5-6 ایسے صفحات جن کے اوپر امریکی اہم ترین رپورٹوں کے انکشافات ہیں، میں جناب رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نوٹ کرنے مولانا فضل الرحمان کے متعلق، مولانا فضل الرحمان کے والد محترم کے متعلق، اور پھر JUI کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے اہم ترین تفصیلات، جنہوں نے ایک بار پھر آپ کے کپتان عمران خان کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 36، ٹاپ سیکرٹ امریکی رپورٹ، موضوع 1979 کے انتخابات۔ مولانا مفتی محمود نے امریکی سفارت خانے کو بتایا۔ مولانا مفتی محمود صاحب کون ہیں امریکی سفارت خانے کو بتانے والے، کس لیے ان کے رابطے تھے امریکی سفارت خانے سے؟ 8 اکتوبر 1978 کی یہ رپورٹ ہے، خود سے میں نہیں پڑھ رہا، مولانا صاحب بلائیں گے اگر کسی عدالت میں تو ان کے سامنے یہ ثبوت بھی ہم رکھ دیں گے۔ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، تو مفتی محمود انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق پر واضح کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ انتخابات 1980 میں ہوں گے، اور 15 اگست کو امریکی سفارت خانہ نے مولانا مفتی محمود سے ضیاء الحق اور ان کے درمیان معاہدے کے بارے میں، یعنی مفتی محمود صاحب نے ضیاء الحق کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ ضیاء الحق پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بعض رائے کے مطابق انتخابات دسمبر کے آخر میں ہوں گے۔ اب میں انتخابات کا ذکر بار بار کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں اس وقت بھی پاکستان کے اندر انتخابات کو کینسل کرانے کے حوالے سے، ملتوی کرانے کے حوالے سے کوششیں ہیں، اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ JUI کا اس کے اندر کردار ہے۔ آگے چل کر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا جناب مفتی صاحب کا خیال ہے کہ انتخابات 1980 میں ہو جائیں تو بہتر ہے، تاہم ضیاء الحق اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے انتخابات میں شمولیت پر پابندی لگائی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر مولانا کوثر نیازی کی پارٹی کے ساتھ مل کر انتخاب، یعنی اس وقت بھٹو سے مولانا کوثر نیازی کو علیحدہ کر کے پارٹی بنوائی گئی تھی، اور اب کیا کیا گیا، سمجھیے کمپیریٹیو انالیسس، تاریخ دہرا رہی ہے خود کو کہ اب عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو علیحدہ کر کے یہ سارا معاملہ چلایا گیا، اور ضیاء الحق کے خیال میں مولانا مفتی محمود کے ساتھ مل کر انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ ان کا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی مفتی محمود اور ضیاء الحق اس وقت کی مقبول ترین پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد تھا ان کا۔ اور اگلے صفحے پہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے، اہم ترین معاملہ ہے جناب اگلے صفحے کے اوپر بھی۔ اب ہم صفحہ نمبر 69 سے کچھ اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ ضیاء الحق نے BBC کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں سیاسی نمائندوں کے حوالے حکومتیں کریں، 17 نومبر کو انتخابات کرائیں گے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ یعنی آج کل بھی یہی کہا جا رہا ہے نا، اور اس وقت تو یہ مطلب جو ہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے چکے تھے، اب تک تو یہ اس وقت تو یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال عمران خان اس جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار وہ کر چکے ہیں
کہ ان کو زہر دینے کی دوبارہ سے کوشش، ان پر حملے کی دوبارہ سے کوشش ہو سکتی ہے، انہیں زہر دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ملکی حالات ٹھیک رہے تو انتخابات کرائیں گے، اور حالات اگر ٹھیک نہ رہے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ اچھا آگے ذرا غور سے سنتے جائیے گا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر 82 صفحہ 82، پاکستان میں عورتوں کی سیاست میں شمولیت کا مسئلہ پیچیدہ صورتحال ہے جناب۔ 5 جولائی 1979 کی یہ رپورٹ ہے، یہ ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر، اس میں بھی بعد میں پابندی لگ گئی، لیکن ہمارے لائبریری میں الحمدللہ اس قسم کی کتابیں جو ہیں خاص وہ موجود ہیں۔ اچھا، بینظیر بھٹو کی پاکستانی سیاست میں شمولیت۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے اپنی تقریر میں اس مسئلے پر بحث کی اور کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کے ذمہ دار بھٹو تھے، اور پھر انہوں نے عورت کی سربراہی کو بھی چیلنج کیا، اور پھر جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ 1973 کے آئین میں تو کوئی پابندی نہیں تھی کہ عورت انتخابات میں حصہ نہ لے، اور آپ نے اس کے اوپر سائن بھی کیے تھے، تو اس کا پھر ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، اور مولانا کو یاد بھی دلایا گیا کہ آپ سب نے ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے وہ ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح کی حمایت بھی کی تھی مختلف جماعت اسلامی سمیت، اور آپ نے اچھا پھر اگلی جناب خبر 8 جولائی 1979 شیعہ سنی اختلافات۔ اور جناب یہ کیوں ہوئے شیعہ سنی اختلافات اگست اس وقت 80 کے اندر، کہ جناب مفتی محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سنی اسلام اور فقہ حنفی کا جو نفاذ ہے وہ کیا جائے گا، اور مولانا مفتی محمود جو کہ دراصل ضیاء الحق کا ساتھی ہے، یہ الفاظ ٹاپ سیکرٹ امریکی سفارت خانہ استعمال کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، امریکی سفارت خانہ کہہ رہا ہے مولانا مفتی محمود جو ضیاء الحق کا ساتھی ہے، اور اہل تشیع اس وقت اس کے اوپر سخت ترین تنقید کر رہے ہیں، اور مفتی جعفر حسین اور مرتضیٰ پویا صاحب کا بھی ذکر کہ انہوں نے تنقید کی مفتی محمود کے اوپر۔ ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ ہماری رہنمائی بھی کریں اس حوالے سے، جو اس دور میں یہ تاریخ دیکھ رہے تھے۔ آگے چل کر جناب ٹاپ سیکرٹ 19 جولائی 1979 صفحہ نمبر 100، ضیاء الحق نے پھر یقین دلایا انتخابات کرائیں گے، مفتی محمود صاحب ان کے ساتھ جڑے رہے، اور پھر وہ کہتے رہے جناب ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے اجازت، یہ وہ فان، لیکن پھر ہوا کہ آگے چل کر آہستہ آگے بڑھیں تو پھر 1979 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شرکت کے حوالے سے 13 اگست 1979 انہوں نے کہا جناب ضیاء الحق جو ہے وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، آپس میں لڑا رہے ہیں، نصرت بھٹو، بینظیر بھٹو اور دوسرا گروپ، اور اندر کچھ طبقہ ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اب کیا چل رہا ہے عمران خان کے حوالے سے؟ ذرا کیوں رکھتا ہوں میں یہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے، ذرا غور سے سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی طریقہ کار ہے، اور جے یو آئی فیک کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ اس وقت بھی وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ تقسیم کرنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کو، اور ساتھ ان کے جے یو آئی تھی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنا چاہتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اہم ترین کردار اس میں بھی ادا کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صفحہ نمبر 113 انتہائی اہم ترین، اس کے اوپر بھی جناب ہم بات، اچھا صفحہ نمبر 113 کے بعد صفحہ نمبر ہے جناب یہ 121، انتخابات کے ضیاء الحق نے نومبر کے اندر وعدہ کیا تھا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی تو ضیاء الحق کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور لیکن اب اس نے سوچ رہا ہے کہ وہ عہدہ نہ چھوڑے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اور کیونکہ جب وہ باقی فوجی جرنیل اسے کہیں گے کہ ضیاء الحق نے انتخابات نہ کرائے تو وہ عہدہ چھوڑ دے، اس قسم کی خبریں ذرا آج کے ساتھ اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں۔ پھر 1979 کے انتخابات اور ضیاء مفتی گٹھ جوڑ 14 اکتوبر 1979، غور سے دیکھیے، ضیاء مفتی گٹھ جوڑ، اور ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں مفتی محمود اور ضیاء الحق نے، جس کے تحت مولانا مفتی محمود انتخابات میں اپنے نمائندے کھڑے کریں گے، کیونکہ ضیاء الحق کا کہنا ہے کہ باقی کوئی حکومت سنبھالنے کا اہل نہیں ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضیاء الحق اور بعض فوجی جرنیلوں کے درمیان اختلافات ہیں، یہ کتاب کہہ رہی ہے، اور مولانا مفتی محمود اور ضیاء الحق کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تاریخ کیا خود کو دہرا رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر آخر میں آخری موضوع یہ 17 اکتوبر 1979 ضیاء الحق اور انتخابات، اور عام انتخابات کے حوالے سے ضیاء الحق نے ڈرامائی پالیسی اختیار کر لی، نامعلوم مدت کے لیے انتخابات ملتوی ہو گئے، سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، اور ضیاء الحق کی تقریر انہوں نے کی، اس کے بعد اصغر خان کو لاہور میں گرفتار کر کے ایبٹ آباد، بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو کراچی، جبکہ میاں طفیل، نوابزادہ نصر اللہ، حنیف رامے اور خود مفتی محمود کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسا ہی تو نہیں ہونے والا؟ آپ بھی تو کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات کو ملتوی کرائیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے والد صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا جنرل ضیاء کا اس وقت انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور آج آپ وہی کردار پی ٹی آئی کے خلاف ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے میں جو کردار ادا کیا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، آپ نے 1 ڈیڑھ 2 سال پہلے وہی کردار، بلکہ پہلے دن سے ہی
عمران خان کے 1 سال کے بعد یہ آپ دھرنا لے کر آگے تھے، آپ نے وہ کردار عمران خان کے خلاف ادا کیا، اور جاتے جاتے پھر وہی سوال میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تمام تاریخی حقائق ذہن میں رکھ لیں تو کیا سوال یہ پیدا نہیں ہوتے کہ کیا ایک بار پھر جے یو آئی پاکستان میں تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ پہلے جنرل ضیاء کے دور حکومت میں جے یو آئی نے جنرل ضیاء کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا، انتخابات کو ملتوی کرائے، اس وقت کے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ روکا، اور اب آج اس وقت پیپلز پارٹی مقبول تھی، آج پی ٹی آئی مقبول ہے، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو مقبول تھے، آج عمران خان مقبول ہیں، اس وقت مفتی محمود جدھر کھڑے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر، آج مولانا فضل الرحمان وہیں کھڑے ہیں۔ تاریخی حقائق رکھیں آپ کے سامنے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔